अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारी क्लास का टाइम हो गया है, तो जी महताब साहबा आप शुरू अस्सलाम कर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और पहले मैं थोड़ा सा पिछले दो सवाल किसी ने किए थे, उसका जवाब पहले मैं दे दूं, फिर इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। तो सवाल एक तो ये था कि वो मद्दुल जज़र के बारे में पूछा था, और दूसरा ये कि जो ये था ना कि पिछली आयत में कि वो बेटों को ज़िबा करते थे और औरतों को जिंदा रखते थे। तो ये पीछे जो आयत आ रही है, आयत 50 नंबर की, तो इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि तारीख से ये पता चलता है कि फिरौन जो है बाज बच्चों को मरवा दिया करता था। तो ये सरदारों के या आला खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं, क्योंकि फिरौन को लगता था कि ये बड़े होकर सरदारी सिफात लेकर उठेंगे और हमारे लिए नुकसान का मूजब होंगे। लेकिन ऐसा कोई दस्तूर ना था कि जहां बच्चा भी पैदा हो उसको मरवा दिया जाए। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह तो सिर्फ औरतें ही बाकी बच जाती और नस्ल होती ही ना, कुछ भी ना होता फिर। तो तो हजरत मूसा की पैदाइश से भी पता चलता है कि पैदा होते ही बच्चों को मारा नहीं करते थे। अगर कोई खबर मिलती कि फलां खानदान में, एक ताकतवर खानदान कोई में बच्चा कोई पैदा हुआ है, तो वो पूछते थे कि इसके मुतल्लिक क्या हुक्म है। तो ऐसे लोगों को, लड़कों को मरवा देते होंगे, जो कि क्योंकि जब हजरत मूसा की वालदा को ये फरमाया कि जब खतरा देखे तो तब ये काम करना, लेकिन क्योंकि यानी कुछ अरसा तक वो दूध पिलाती रही, फिर बताया कि अगर तुझे इसके बारे में कोई खौफ महसूस हो, कुछ आसार या सरगोशियां होने लगे कि ये लड़का आला खानदान का है, तो तब इसे समंदर में उतार दे और खौफ ना खा, गम ना खा। तो ये था कि ये जो उसमें इसका एक मतलब ये भी है कि वो औरतों को जिंदा रखता था और बेटों को ज़िबा करता। यानी मर्द से मुराद मर्द सिफात वाले लोग जिनमें हकूक के लड़ने की सलाहियत होती है, और निसा से मुराद ऐसे कमजोर लोग हैं जो हकूक लेने के लिए ताकत ना रखते हो। तो ये पॉलिसी थी फिरौन की। और और ये पॉलिसी जो है ये अब भी होती है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल। तो वो ये होता था कि जो जो होते थे ना ऐसे लोग, तो उनको बहुत ज्यादा जैसे जमीनें वगैरह दे दे देनी और उनको कहीं का कहीं पहुंचा देना, और जिसने मुखालफत की तो उसकी सरदारी छीन लेते। तो साफ पता चल रहा है कि ये सिफात एक फिरौन में नहीं, बल्कि तमाम बड़े बड़े बादशाह भी यही पॉलिसी करते हैं और ग्रोहों में बांट देते हैं। और फिर उनको खतरा होता है ना कि हमारा मुकाबला करेंगे, तो उनको कमजोर और नहत्ता कर दिया जाता था। तो इसी तरह बादशाह भी जब कौमों पर हुकूमत करते हैं तो आपस में उनको लड़वाते हैं ताकि कमजोर हो जाए और उनके खिलाफ अपनी आज़ादी के हक में उठ ना सके। तो ये है इसका मतलब। और दूसरा जो था कि ये वाला कि जो मद्दो जज़र की जो लहरें, जो जहाँ पे कहा था कि समंदर जो है वो हट गया, तो इसमें ये है कि फारा का लफज होता है जिस या ये उसके मानी होते हैं कि जुदा हो जाना या हट जाना। तो मतलब कि बनी इसराइल के गुजरने के वक्त समंदर जो था वो जुदा हो गया, यानी किनारे से हट गया। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जज़र के वक्त वहां पहुंचाया, और हजरत मूसा के हाथ उठाते ही अल्लाह के हुक्म के मातहत पानी जो था वो घटना शुरू हो गया। लेकिन फिरौन का लश्कर जब समंदर में दाखिल हुआ तो ऐसी गैर मामूली रोकें उसके रास्ते में पैदा होंगी कि उसकी फौज बहुत सुस्त रफ्तार से बनी इसराइल यानी कि उसके पीछे चली, और अभी समंदर में ही थी कि मद आ गई। ये जो मद्दो जज़र की बात हो रही है, तो और दुश्मन गर्क हो गया। तो फिर इस ख्याल की तायीद कुरान के अल्फाज से है। सूरह शुरा में भी आता है कि जब समंदर हटा तो हर एक टुकड़ा एक ऊंचे रेत के टीले की मानिंद हो गया। तो फिर ये है कि उसमें
جو ہے سمندر جو تھا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے، جیسے سمندروں میں ہوتا ہے کہ جیسے کناروں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے پانیوں کے ہوتے ہیں، تو سمندر کے ہٹنے پر وہ پانی سے پھر بھر جاتے ہیں، بھرے رہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک طرف سمندر اور ایک طرف چھوٹی چھوٹی جھیلیں یا سمندر کے کنارے واقع تھیں۔ تو اور جیسا کہ قاعدہ ہے کہ درمیان میں گزرنے والوں کو وہ اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ جھیلیں پرانے زمانے میں اور بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی، بہرحال سمندر یا اس کا کوئی بڑا ہوا حصہ تھا، تو سمندر پھاڑنے کے واقعہ کا تعلق اسی مد و جزر کی کیفیت سے ہے، اور اس کا تعلق چاند سے بھی ہوتا ہے، چاند بھی اپنا اثر ڈال رہا ہوتا ہے نا۔ تو فرعون جو ہے کم سے کم ایک دن ایک دن بعد حضرت موسیٰ کے بعد وہ چلا تھا۔ تو وہ جب مارا سمندر پر پہنچا تو اس وقت حضرت موسیٰ سمندر کے خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے اکثر حصہ وہ طے کر چکے تھے، تو ان کو پار ہوتے ہوئے دیکھ کر فرعون نے جلدی سے اس میں اپنی رتھیں ڈال دی، مگر گیلی ریت میں رتھیں پھنس گئی اور مد کا وقت آ گیا اور پانی بڑھنے لگا، اور بہت سے ساتھ سمندر میں جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ پھر آگے جو ہم نے ابھی یہاں سے پڑھنا ہے، یہ آیا تھا نا کہ پیچھے کے وہ پھر غرق ہو گیا آل فرعون، اور جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے آج کہ وَإِذْ وَعَدْنَا، وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا کہ ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ سے 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجلہ بچڑا۔ اب بچڑا سے بات مکمل نہیں ہوتی، تو آپ اس کے ساتھ یہ لفظ بھی بولیں گے کہ بریکٹ میں رکھیں، بچڑا یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، معبود کا لفظ ساتھ رکھیں گے۔ من بعدہی، بعد اس کے ہو کی ضمیر ہے یہ والی، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ اس کے یعنی حضرت موسیٰ کے، یعنی حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ جب، اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تاکہ تم یا شاید تم تشکرون شکر ادا کرو۔ تو اس کا کٹھا ترجمہ بھی لے لیتے ہیں کہ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے چلے جانے کے بعد ظالم بن کر بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کی گھبراہٹ کی وجہ سے بھی بتاتا ہے کہ یہ موسیٰ کو پہلے پہاڑ پر 30 راتوں کا حکم ملا تھا، لازماً حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا ہوگا، پھر خدا نے اپنے احسان کو مکمل کرنے کے لیے وعدوں کو 40 راتوں تک بڑھا دیا۔ 40 کا عدد روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد ہے۔ تو پھر کیونکہ جب وہ گئے تھے نا حضرت موسیٰ کے واپس نہ آنے پر گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور قرآن وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ شرک اسرائیلیوں نے کیا اور حضرت ہارون اور اس الزام سے وہ پاک تھے۔ پھر یہ بھی کہا کہ یعنی کہ باوجود اس کے کہ تمہارا گناہ اس قابل نہ تھا کہ اس قابل تھا کہ ضرور سزا دی جاتی، لیکن پھر بھی ہم نے معاف کر دیا۔ تو عفونا کا مطلب جو ہے یعنی کہ ہم تم کو سزا دینے سے رکے رہے۔
پھر ایک تشکرونا، اس کا مطلب ہوتا ہے شکر سے لفظ یہ نکلا ہے کسی کے احسان کے باعث اس کی تعریف کی، گویا محسن کی تعریف کے ساتھ اقرار احسان شکر کہلاتا ہے۔ تو اس جگہ افونا عنکم سے مراد قومی سزا ہے، یعنی اس جرم کی بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم جو سزا ملنی تھی حضرت موسیٰ کی دعا سے روک دی گئی۔ تو بس یہ فضل اس لیے کیا ہم نے کہ تم ہماری رحمت کے قراردار بن جاؤ، سوری قدردان بن جاؤ، اور معلوم ہو کہ اللہ کیسا رحیم ہے، اور اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر تم بار بار اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے، آتینا دی نا ہم نے، موسیٰ کو الکتاب کتاب، موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان اور فرقان بھی دیا، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ جو الفرقان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام، یعنی فرق کرنے والا کلام یا کتاب کہہ لیں کہ وہ دی تاکہ ہو سکے تو تم ہدایت پا جاؤ۔ تو پھر یعنی کہ اس میں یہ بتایا کہ لعلکم تہتدون کہہ کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کے سامان کر رہے ہیں اور تم اپنی گمراہی کے سامان کر رہے تھے۔ تو کتاب اور فرقان اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو دیے گئے۔ تو فرمایا کہ کتاب اور فرقان اس لیے دیے گئے کہ بنی اسرائیل ہدایت پائیں، مگر افسوس کہ انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، یا قومی یا اے قوم کے نیچے جو یہ کسرہ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک یا بھی، چھوٹی یا بھی آگے ہے جو کہ ہٹا دی گئی ہے، جو میں کا مطلب دیتی ہے، میری کا نا، تو اس کے بجائے یہاں پہ صرف زیر ڈال دی گئی ہے۔ تو اے میری قوم، اس لیے اس کا پورا ترجمہ بن رہا ہے انکم، یقیناً تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر، باتخاذکم، بھی آیا ہے یہاں پہ، وجہ بتائی جا رہی ہے کس وجہ سے، کہ بنانے کی وجہ سے تمہارے کیا چیز، العجلہ بچڑے کو معبود، تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبو، پس توبہ کرتے ہوئے جھکو، الا طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے طرف یا اس کے حضور، فقتلو پس قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، یعنی مار دو اپنے نفسوں کو، یہ مطلب ہے اپنے نفس کو مارنا۔ ذالکم یہ جو بات ہے، خیرun بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتابا پس توبہ قبول کرتے ہوئے وہ جھکا، علیکم تم پر، یا توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا تم پر، انہو یقیناً، ہو یعنی بات یہ ہے کہ ہوا وہ، التواب بہت توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یعنی بتایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو، اور ہر شخص اپنے آپ کو قتل کر دے
یعنی کہ اپنے نفس کو مارے، تو یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، اور جب تم نے ایسا کر لیا تو تب اس نے تمہاری طرف فضل کے ساتھ پھر توجہ کی، اور وہ یقیناً اپنے بندوں کی طرف بہت توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم مانیں گے، لکا، تیری بات۔ اب ایک یہاں پہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، آمنا کے ساتھ آمنا کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ تو آمنا کا ایک مطلب ہوتا ہے بات ماننا بھی، تو بات ماننے میں جو ہے نا آگے بی کا لفظ آئے گا، یہ بی ایک حرف آئے گا چھوٹا سا نا، یہ والا، تو لیکن لی بھی آتا ہے، یہ جو لام یہاں پہ آیا ہے، جب لی کا لفظ آ جائے تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہے کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز، اب یہ نؤمنا میں نون ہے جو ہم کا مطلب دے رہا ہے، ہم بات مانیں گے لکا، تیری، اس کی پھر آگے دیکھیں بات کیا آ رہی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نروا، کہ ہم دیکھیں، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، جہرتن، اس کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، سامنے کھلم کھلا جیسے ہم دیکھیں، تو فَأَخَذَتْكُمْ، پس یا پھر پکڑا تم کو، الصَّاعِقَةُ، بجلی نے، آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، تو اس پر تمہیں ایک مہلک عذاب نے پکڑ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے اپنے اس فعل کا انجام دیکھ رہے تھے۔ ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے اٹھایا تم کو، من بعدی، بعد، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو۔ تو یہاں پہ یہ اس کا حقیقی مطلب نہیں، یہ اس کا لینا کہ اس آیت کا کہ حقیقی، یعنی یہ مطلب نہیں لینا کہ حقیقی طور پر مر جانے کے بعد زندہ کیا، بلکہ بتایا کہ پہلی آیت میں جس عذاب کا ذکر کیا گیا تھا، ہم نے اسے دور کر کے پھر تم پر فضل کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے عذاب کی وجہ سے جو موت کسی حالت تم پر طاری تھی، اس کو ایک نئی روحانی زندگی میں اس کو بدلا ہے نا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے تمہاری ہلاکت کے بعد تمہیں اس لیے اٹھایا کہ تم شکر گزار بنو۔ تو وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من و سلوى، پھر کیا کہا، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، جو، رزقناکم، ہم نے دی تم کو، وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا، ظالمو، انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر،
اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کر رہے تھے، یعنی خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارے، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ۔ تو لیکن انہوں نے نافرمانی کر کے ہمارا نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھانا چاہوں گی، تھوڑے سے میں نے الفاظ معنی بھی لکھے تھے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تو یہ میں نے بتا بھی دیے ہیں، لیکن یہ آپ بعد میں بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہاں میں بتاؤں گی آپ کو، الغمامہ کہتے ہیں سفید بادل، یعنی غمہ سے لفظ نکلا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپنا، کیونکہ آسمان کو بادل جو ہوتے ہیں نا وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اچھا، المنا کے بارے میں بات میں بتانا چاہوں گی۔ یہ منا کا لفظ جو ہے یہ آپ کو قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی ملے گا۔ تو منا کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی پر اس کی محنت اور مشقت کے بغیر انعام کیا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، یعنی احسان کیا۔ یعنی ہر وہ چیز جو خدا کسی شخص کو محنت و مشقت کے بغیر عطا کرے وہ من کہلاتی ہے۔ من کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ کئی ایسی چیزیں جو کھانے کے کام آتی ہیں، جو جنگلوں میں بغیر کوشش کے پڑی مل جاتی ہیں، جو قدرتی جیسی ہوتی ہیں نا، جیسے کھمبیاں ہیں، ترنجین، بیریاں، پیلو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ تو ترنجین اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ ایک شہد کی طرح، یا کہہ لیں کہ اس طرح سے وہ ہوتی ہے، یا یہ جو درخت ہوتے ہیں وہاں میٹھی میٹھی گوند سی ہوتی ہے، تو وہ شہد کی طرح، تو وہ کافی طاقتور ہوتی ہے۔ پھر السلوہ، ہر وہ چیز جو تسلی کا موجب ہو، اس کے لفظی معنی پہلے پتہ چل جائیں۔ اس میں بتایا کہ خاص پرندے بھی ہیں، شہد ہیں، ایسی غذائیں ہیں جو دل کو سکون دیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ تو وہ ہوتی ہے نا، جیسے وہ ہر ترنجین کہتے ہیں ہر وہ شبنم جو آسمان سے درختوں اور پتھروں پر اترتی ہے، اور وہ میٹھی ہوتی ہے، شہد کی طرح گاڑھی ہو جاتی ہے، اور گوند کی طرح سوکھ کر ایسی ہو، مطلب گوند کی طرح سوکھ جاتی ہے۔ تو اسی میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پھر طیب کا بھی معنی ہے کہ پاک چیز کو کہتے ہیں پاکیزہ، یا دل لبھانے والی، خوبصورت، دل ربا چیز، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ طیب کی اصل معنی ہے جس سے حواس انسانی اور نفس انسانی لذت اٹھائے۔ شریعت کی روح سے طیب اس چیز کو کہیں گے جو جائز طریقہ اور مناسب اور جائز اندازے کے مطابق اور جائز جگہ سے حاصل کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ اس آیت کا یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ ان پر بادل برساتا تھا جس سے وہ پیاس بجھاتے اور دوسری ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تو اصل من، یہاں پہ مننا جو ہے یہ دشت سینا، شام اور عراق کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو حدیث سے بھی بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ من جو ہے کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر آگے القریہ آ رہا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں چند گھر پاس پاس بنے ہوں اور لوگوں کی اس میں رہائش بھی ہو۔ تو اگلی آیت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جو حاذِهِ القریۃ، اس بستی میں، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، بس کھاؤ، منہا حیثو، یعنی منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شی تم چاہو، راغدن
جتنا چاہو یعنی بافراغت کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ. وَادْخُلُوا، اور پھر کہا تھا کہ وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے یعنی اطاعت کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، کہ حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، ابھی دکھا دوں گی آپ کو، کہ یعنی کہ ہمارے بوجھ ہلکے کیے جائیں. تو پھر بتایا کہ یہ کہتے ہوئے دروازے سے یہ فرما برداری کرتے ہوئے جاؤ. ناغفر، ہم معاف کر دیں گے، لکم، تم کو، خطایاکم، تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں ہم معاف کر دیں گے. فنزیدو، اور ضرور ہم بڑھا دیں گے، المحسنین، محسنوں کو، یعنی ضرور زیادہ کر کے دیں گے. پھر کیا ہوا، آگے والی آیت آخری کر لیتے ہیں. فبدلا، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر، خلاف، یا بجائے، الذی، اس کے، کس کے، قیلا، یعنی خلاف، الذی، اس کے، جو قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان کو، یعنی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہو، تو انہوں نے اس کے بدلے حِنطَةٌ کہہ دیا تھا، یا اس طرح کا کوئی لفظ، یعنی کہ نافرمانی کی. فَأَنزَلْنَا، پھر پس نازل کیا ہم نے یا اتارا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، رجزن، عذاب کو کہتے ہیں، ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے کہ کانو، وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے تھے لوگ، نافرمانی انہوں نے کی تھی، اس وجہ سے پھر یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا. تو اس کا ترجمہ پورا کچھ یوں ہے کہ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس کے دروازے میں پوری فرما برداری کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہتے جاؤ کہ ہم بوجھ ہلکا کرنے کی التجا کرتے ہیں، تب ہم تمہاری خطاؤں کو بالکل معاف کر دیں گے اور ہم محسنوں کو ضرور بڑھائیں گے. پھر ان کی شرارت دیکھو کہ ظالموں نے اس بات کے خلاف جو انہیں کہی گئی تھی، ایک اور بات کو بدل کر کہنی شروع کر دیا، جس پر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے نافرمان ہونے کی وجہ سے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا. تو اور یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے حِنطَةٌ یعنی گندم کا لفظ کہنا شروع کر دیا تھا، مگر ایسی تعویل کی ضرورت نہیں. یہ ہے کہ نارملی کہ اس میں جو بھی لفظ انہوں نے کہا، لیکن یہ کہ اس کا مطلب تو یہی تھا نا کہ اس کا ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس بات کی جو ہے نا. تو یہاں پہ میں نے آخری بات یہاں پہ کروں گی. یہ یہاں میں نے لکھا تھا کہ حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے قصور معاف کر دے، ہمارا بوجھ ہلکا کر دے. ناغفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کہ پھر ہم جو ہے بخش دیں گے، ڈھانپ دیں گے تمہارے گناہوں کو. خطا یا کہتے ہیں جرم، قصور یا غلطی کو. رجزن، زلزلہ کے قسم کا عذاب ہے اس میں. تو یہی بس بتایا تھا کہ جب بنی اسرائیل جب دشت سینا سے گزر کر کنعان کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایسے قبائل کے پاس گزرے جنہوں نے جنگل میں قصبے اور شہر بنائے ہوئے تھے. تو پھر سنازید المحسنین کہہ کر بتایا کہ یہ جو اوپر یہ جو ساری یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ ایک کہ اس پر تم ہمارے حکم پر پوری طرح عمل کرو گے تو پھر اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہم انعام دیں گے. تو اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری نسل کو اتنی ترقی دیں گے کہ تم سے بھی بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ بس جائیں گے. تو یہی تھا اس میں. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ بس آخری ایک بات ہے چھوٹی سی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے ہمارے اس انعام کی بھی نہ قدری کی اور پھر مذاق کرنا شروع کر دیا.
حتتن کی جگہ ہنتتن کہا کہ ہمیں گندم مل جائے، تو یہ مراد نہیں کہ ہنتتن کا لفظ استعمال کیا، بلکہ خواہ ہنتتن ہو یا کوئی اور وہ استعمال کیا، لیکن جب شہر کے اندر داخل ہونے کے خیال نے ان کے اندر گرم گرم نانوں کی حس جو تھی وہ پیدا کر دی، اور گناہوں کی معافی کا خیال ہی جاتا رہا۔ تو دیکھو کتنی چھوٹی سی بات تھی مگر خدا تعالیٰ کے غضب کا موجب ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ نیکی میں سنجیدگی ہو تو ترقی ہوتی ہے، بلکہ ایسے غیر سنجیدہ لوگ بعض دفعہ قوم کو خطرناک تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔